बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर तमाम तर जो हालात हैं, सियासी हालात, वो कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं और एक जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह इशारा दिया गया कि हम तैयार हैं, न्यूट्रल रहते हुए भी हम दोनों जो फरीक़ैन हैं उनके दरमियान एक नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी के फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी सूरत इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है, वो इनके साथ बैठने पर तैयार नहीं है और उनका मौक़िफ़ ये है कि मैं अगर चोरों के साथ बैठ गया तो मेरा बयानिया दम तोड़ जाएगा, मेरी जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगी। इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, इत्तेहादियों के हवाले से MQM और पीपल्स पार्टी के जो मामलात तय हुए हैं उस हवाले से भी, लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम धमाकेदार खबर है वो साबिक फ़ौजी जर्नलों के हवाले से है और किस तरह से साबिक टॉप के जो जनरल्स हैं, यानी कि आप कह लें कि जो आपके टॉप के जनरल्स और टॉप के मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, उनकी तरफ से बड़े वाज़े और दो टोक इस वक्त मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर कुछ वाज़े इशारे दिए जा रहे हैं और दो टोक पैगामात दिए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा दो टोक पैगाम शायद कोई दे भी नहीं सकता। और इस वक्त मामला ये बन चुका है कि कौमी असम्बली के इजलास से पहले ही इंतहाई ख़तरनाक मरहले का आगाज़ हो चुका है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अंदर की खबरें भी हैं और ये जो साबिक फौजी जर्नलों की कुछ स्टेटमेंट्स हैं ये मैं सुनवाऊंगा भी आपको। लेकिन उससे पहले नाज़रीन कराम, इस वक्त जो एक अफरा तफरी की सी सूरत हाल है, हर शख्स ही कंफ्यूज्ड है, पूरे मुल्क के अंदर एक अजीब सी कश्मकश है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, कब ये पर्दा गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। तो इसके ऊपर इफ्तिखार आरिफ साहब की एक गज़ल है, उसके चंद अशार ज़रूर सुनाऊंगा आपको और वो इस वक्त हमारी कौमी हालत जो है उसे अयां भी कर रहे हैं और इसमें आप बहुत कुछ समझ भी जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो शायद मैं वैसे ना कहूं लेकिन अशार में आपको समझ आ जाए। बिखर जाएंगे क्या जब हम, तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म होगा, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा और तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। तो इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड और बैक एंड पर चल रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन कराम मैं पहले आपको कुछ मामलात रख देता हूं, सियासी मामलात, और उसके बाद फिर हम साबिक फौजी जर्नलों ने जो धमाका किया है उस पर भी आते हैं। सबसे पहले तो तरीन ग्रुप के अंदर की कुछ बातें हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी है और तरीन ग्रुप के जो सरकर्दा रहनुमा हैं और इसके सूबाई वज़रा के हवाले से जो इनके हवाले से डिटेल्स आ रही हैं कि उस्मान बुज़दार से भी मिल रहे हैं और ये बाकी सूबाई वज़रा से भी मिल रहे हैं। इसमें आपको ये बता दूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की पंजाब के सूबाई वज़रा से मुलाकात में कोई पेशरफ ना हो सकी, जिसके बाद उन्होंने मज़ीद बातचीत से इनकार कर दिया है। इस सब के अंदर तरीन ग्रुप माइनस उस्मान बुज़दार पर डटा हुआ है और मुतालबे से दस्तबरदार होने से साफ इनकार कर रहा है। तरीन ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा ओन चौधरी का कहना है कि हमने सूबाई सतह पर मजीद बातचीत से इनकार कर दिया है, उस्मान बुज़दार को हटाने के मुतालबे के ऊपर हम डटे हुए हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ओन चौधरी ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाए बगैर मामलात अब आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले बुज़दार की तब्दीली फिर दीगर एजेंडे पर बात होगी। हम माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर खड़े हैं, हम मुराद राज की इज्जत करते हैं, लेकिन अब बात सिर्फ इमरान खान से होगी या फिर उससे पहले अगर वफाकी वज़रा और इमरान खान मिलकर बात करना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी कि अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो डायरेक्टली इमरान खान के साथ होंगे। एक तरफ तो ये तरीन ग्रुप की अपडेट है और डेडलॉक बरकरार है। जाहिर बात है खान साहब से मुलाकात के अंदर ये डेडलॉक खत्म भी हो सकता है और खान साहब अगर बुज़दार को माइनस कर दें और माइनस बुज़दार होता है तो एक पूरा ग्रुप जो है जो टूट सकता है
وہ پھر ادھر کو آ جائے گا۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آصف زرداری اور بلاول نے ایم کیو ایم کے مطالبات بالآخر مان لیے ہیں۔ اس ساری کی ساری سچویشن کو میں آپ کے سامنے اگر رکھ دوں تو اس وقت ایم کیو ایم کے نکات مان لیے گئے ہیں، تاہم ایم کیو ایم نے اس کے باوجود فی الحال پیپلز پارٹی کو کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ تفصیلات کے مطابق ایم کیو ایم کا وفد پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کے لیے زرداری ہاؤس پہنچا۔ ایم کیو ایم وفد کو زرداری ہاؤس کی گاڑیوں میں لایا گیا، یعنی کہ جو زرداری ہاؤس کی اپنی گاڑیاں ہیں انہی میں یہ وفد وہاں پر آیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ایم کیو ایم وفد میں خالد مقبول صدیقی، عامر خان، امین الحق اور دیگر رہنما شامل تھے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات انتہائی خوشگوار موڈ میں ہوئی، اور اس ساری کی ساری صورتحال میں ایم کیو ایم کو بلدیاتی نظام اور اداروں سے متعلق شکایات تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء کو خصوصی طور پر ملاقات میں بلوایا گیا کیونکہ یہ مسائل اب وہی حل کر سکتے ہیں۔ اس ساری کی ساری صورتحال میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اراکین پر مبنی کمیٹی کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں، جو کہ آگے چل کر بندر بانٹ کرے گی، مطالبات مانے گی، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کمیٹی میں جاوید حنیف، قمر نوید اور خواجہ اظہار الحسن شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی سے مرتضی وہاب، سعید غنی، جام شورو شامل ہیں۔ کمیٹی مشاورت کے ساتھ لایا عمل اور نکات پر عمل درآمد کا فارمولہ بنائے گی، جبکہ کاف لیگ ابھی تک جو ایم کیو ایم ہے وہ ابھی تک یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس سب کے اوپر انہیں ابھی کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں رکھ سکتے۔ ساری کی ساری صورتحال میں پاکستان کی افواج کے خلاف جو ایک پورا گھناؤنا پروپیگنڈا کیا گیا اور پی ٹی آئی کو فوج سے ڈائریکٹ لڑوانے اور مزاحمت اور کشیدگی کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، اب اس سب کے اندر تحقیقات کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عمران خان نے حکم دیا تھا اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ پرائم منسٹر نے مانا، اور ہم تو یہ ڈاکٹر ارسلان اور شہباز گل اور فواد چودھری اور پھر عمران خان، یہ 4 دن میں لگاتار انہوں نے ایک ایک نئے سٹیٹمنٹس دیں۔ ان سب سے پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اس معاملے کو روکا جائے، یہ آگ بڑی سخت لگ سکتی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ اس جال میں نہ پھنسیں۔ اور اب وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے، اور جنہوں نے پاک فوج کو گالیاں دیں، جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا روپ دھار کر، اپنی ڈی پیز بدل کر، اپنے نام بدل کر یہ سب کرنے کی کوشش کی، ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ یہ اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ذرائع کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا آغاز وزیر داخلہ کے احکامات موصول ہونے پر کیا گیا ہے۔ سرکاری تعطیل کے باوجود سائبر کرائم ونگ کے افسران کو دفاتر میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والے اکاؤنٹس اور پیجز کی چھان بین جاری ہے۔ تحقیقات کا آغاز درخواست پر نہیں بلکہ وزارت داخلہ کے احکامات پر ہو رہا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اب اس سب کے اندر جلسوں کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی کو جلسوں کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے پارٹی درخواستوں پر جلسوں کی اجازت کے ساتھ مشروط این او سی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی کو پریڈ گراؤنڈ اور جے یو آئی کو سیکٹر H9 میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سب کے اندر ضلعی انتظامیہ نے جے یو آئی فے کو 38 شرائط کے تحت این او سی جاری کیا، جس میں روڈ بلاک نہیں کیا جائے گا، ڈنڈا بردار فورس اور ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی، جے یو آئی فے کو کسی قسم کے دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے اور ریڈ زون کے باہر 1 کلومیٹر کی حدود تک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ان تمام تر چیزوں کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کرام کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اس وقت فائنل ہو چکے ہیں، جبکہ عمران خان نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی 27 مارچ کے جلسے کی حکمت عملی تیار کر لی ہوئی ہے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں 27 مارچ کے جلسے کی حکمت عملی طے کی گئی ہے اور سینئر قیادت اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، واپس وہاں سے ریلیوں کی قیادت کریں گے۔ حماد اظہر لاہور، پرویز خٹک پشاور، شیخ رشید اور عامر کیانی راولپنڈی، فاروق حبیب فیصل آباد اور علی زیدی سندھ سے ریلی کے ہمراہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی قیادت کو جلسے سے متعلق اہم ٹاسک سونپ دیے ہیں۔ پارٹی کارکنان کو جلسے کا وقت 3 بجے کا دیا جائے گا اور اس کے بعد تمام تر ان کے وزراء، تمام تر ایم این ایز وہ بھی بندے لائیں گے اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا اور تاریخی جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ ڈیولپمنٹس بھی رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں نے یہ دعویٰ بھی کیا، ہمیں ذرائع بتا رہے تھے چیزیں، اور بہت سے معاملات میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہو کر مذاکرات کی پیشکش ضرور کر دی کیونکہ یہ مزاحمت تک بات جا سکتی ہے۔ خان صاحب بھی جنگ کی بات کر رہے ہیں، لڑنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ جے یو آئی کے ڈنڈا برداروں کی تصویریں بھی آئیں، اب پی ٹی آئی کے ڈنڈا برداروں کی بھی تصویریں آ رہی ہیں۔ یہ خطرناک ہے، ریاست پاکستان کے لیے خطرناک ہے، ایز اے ہول جو آرڈر ہوتا ہے پبلک آرڈر کے لیے خطرناک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر جمہوری قوتیں
تو منظر عام پہ آئی ہوئی ہیں، لیکن غیر جمہوری قوتیں جو ہیں یا پھر جو نان پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اس وقت سسٹم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہیں کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ مذاکرات کی پیشکش کی نہ چاہتے ہوئے، ورنہ جنرل باجوہ نے کل کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل رہیں تب بھی گالیاں، نہ رہیں تب بھی گالیاں، اور فوج کو صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ملبہ وہ ڈال دو ان پہ۔ البتہ اس سب میں چائنیز فارن منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی شاہ محمود سے ملاقات کے بعد، شنوا نیوز ایجنسی میں کور ہوئی اور ہم نے اپنے چینل کے ذریعے ویورز کو دی بھی، کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ درخواست کی انہوں نے کہ آپ پلیز ایک کنسنسس بلڈ اپ کریں، اور ملک کے اندر جو ترقی ہے وہ نہیں رکنی چاہیے، ملک کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن پر کام ہو، اور یہ ایک برادرانہ مشورے کے طور پر انہوں نے دی۔ چینی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے آرمی چیف سے ان کے گھر پر رات دیر گئے تک ملاقات کی، اور یہ ایک بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین ملاقات سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اسی دن چینی وزیر وفد جو ہے اس نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی، اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عمران خان چائنا کی جو پالیسی ہے یا پھر پاکستان کی چائنا رشیا پالیسی ہے اس کے ایک اہم ستون ہے، جبکہ چائنا کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ شہباز شریف نے کیا سٹیٹمنٹ دی، تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب اس سب کے اندر ایک جانب تو فوج جو ہے اس کا معاملہ آ رہا ہے، اور کچھ عناصر کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کہا ہے کہ کچھ مطالبات رکھیں، البتہ میں یہ چیز کنفرم نہیں کر رہا، لیکن جو چیز ہے کہ فوج نے مفاہمت کی بات ضرور کی ہے کہ 5 چیزوں کے اوپر، معیشت ہے، گورننس ہے، احتساب ہے، جو آپ کی الیکٹورل ریفارمز ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو دیگر عدالتی ریفارمز ہیں، وہ ان 5 نکات کے اوپر ایک قومی کنسنسس بلڈ اپ ہو جائے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ البتہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عثمان بزدار کو مائنس کیا جائے، ایک کنٹروورشل شخص کی گارنٹی دی جائے کہ اسے آرمی چیف نہیں لگایا جائے گا، اس کے علاوہ سب کو لگایا جائے گا۔ ایوری ون نوز کس کی بات ہو رہی ہے اور کسے کنٹروورشل کہہ کر مزید کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ شہباز شریف کے ساتھ نیب کے معاملے پر بیٹھ جائیں، عمران خان نے اس پر انکار کیا، اور عمران خان نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا، میں لڑوں گا، میں گھر جا کے پھر لڑوں گا، مجھے نکال دیا گیا پھر میں اور زیادہ لڑوں گا۔ تو یہ کسی کو لگتا ہے کہ معاملات اس طرح تھمیں گے، معاملات اب خراب ہی ہونے ہیں۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، اور یہ پاکستان کی افواج کے جو ویٹرنز ہیں ان کی آفیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الائنس ہے، ان کی ایک سوسائٹی ہے جو ان کے ویلفیئر کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ اس کے ترجمان میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب ہیں، اور بڑا بہترین کام کرتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے، اور ملک کا درد رکھتے ہیں یہ، اور یہ دکھاتا ہے کہ فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ اپنے ملک کا دفاع جدھر اسے موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس سوسائٹی کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس سوسائٹی کے جو صدر ہیں وہ ناظرین کرام جنرل امجد شعیب ہیں۔ جنرل امجد کی بھی میں آپ کو کلپ سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد جنرل ایک اور ہیں جنرل ہارون اسلم، جن کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کانسپریسی ایکسپوز کی تھی کہ عمران خان کے خلاف عالمی طاقتیں ہو چکی ہیں، اور یہ وہ جنرل ہیں جنہیں راحیل شریف صاحب کے ٹائم پہ ہی واز دا سینئر موسٹ، انہوں نے ایس ایس جی کی بھی کمانڈ کی، ایس ایس جی کمانڈوز کے بھی ہیڈ تھے، اور اس ٹائم پہ یہ سینئر موسٹ جنرل تھے، اور ظاہر بات ہے انہیں سپر سیڈ کر کے جنرل راحیل شریف کو لایا گیا، وہ تو پرائم منسٹر کی مرضی ہوتی ہے، میاں صاحب نے انہیں لگایا، لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ اس طرح سے ہے، تو ان کی امپورٹنس بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے تو خان صاحب کے جلسے میں جانے تک کا اعلان کر دیا ہے عمران خان کے ایک سپاہی کے طور پہ، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایک میسج بھی گیا ہے۔ لیکن پہلے آپ ذرا جنرل امجد شعیب صاحب کا سنیں کہ جنرل امجد شعیب کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں جنرل ہارون کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آج بالکل واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو دھوکہ دینے والا اس ملک میں بہت بے آبرو ہوگا، وہ اپنی عزت نہ صرف گوا بیٹھے گا بلکہ وہ نشان عبرت بنے گا۔ میں پچھلے 3 روز سے تقریباً لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں مجھے اپنے کام تھے جس کی وجہ سے میں جاتا رہا ہوں۔ میں نے ہر جگہ لوگوں کو فکر مند پایا، ہر جگہ لوگوں کو پریشان دیکھا، ایک بھی شخص مجھے ایسا نہیں ملا جو اس صورتحال پہ خوش ہو، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں عمران خان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جی تو آپ نے یہ سنا، آپ ذرا ناظرین کرام جنرل ہارون اسلم کی گفتگو سنیں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر نو کانفیڈنس موشن ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اگر پاس ہو جاتا ہے اگینسٹ عمران خان، اٹ ول بی یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان کے لیے۔ آپ پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، ان کی لیڈرشپ کو، اور پی 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 کی لیڈرشپ کو، اور جے یو آئی کی لیڈرشپ کو، چھوٹی پارٹیز کی میں بات نہیں کر رہا، ان کی سٹیٹمنٹس کے کنکلوژن ڈرا کریں تو اگر دے کم ان پاور اینڈ کوئی گھس جاتے ہیں یہ الیکشن وغیرہ،
So it will be disastrous for the country. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ They will target ISI and army, military. اور وہ ٹارگٹ کریں گے جیسے انہوں نے 18th amendment میں کیا تھا through legislation. اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ they want ISI and army to become like Punjab police and FIA and IB. So this is their hidden agenda, and this is not their agenda. This is the agenda of USA and the West. دیکھیے آپ کی ڈپلومیسی ہے, آپ کے اس کے بعد آپ کی انٹیلیجنس اپریٹس ہے پورا جس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کی سیکورٹی فورسز ہیں, پیراملٹری اینڈ دین آرمی. دس از یور ٹارگیٹ, نیوکلیئر پاور. They want to defang you and then it's walk over. And I'm not from PTI. میں تو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں دبا کے, لیکن میں 27 تاریخ کو جاؤں گا. اور میں کیوں جاؤں گا؟ میں کہتا ہوں یار پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے. جی تو ناظرین اکرام, آپ نے سنا پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور کس قدر خطرے کی گھنٹی بجائی ہے پاکستان کے سابق فوجی جرنیلوں نے جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں اداروں کے لیے بھی, کہ یہ اداروں کو ٹارگٹ کریں گے, یہ امینڈمنٹس کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان کا میں تنقید دبا کے کرتا ہوں, اور کرنی چاہیے. ڈومیسٹک پالیسیز پر تو ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک پالیسیز میں بہت پرابلمز تھیں, گورننس کے اتنے مسائل تھے, بہت سے مسئلے تھے, لیکن اب مسئلہ کچھ اور ہے. اب مسئلہ عالمی طاقتوں کا ہے, اور جب یہ بات آتی ہے تو ہم کوئی جنرل ہونے سے پہلے, ہم کوئی ریٹائرڈ فوجی ہونے سے پہلے, صحافی ہونے سے پہلے, کچھ بھی ہونے سے پہلے ہم ایک ہیں, اور وہ ہے پاکستانی. ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستانیت میرے نزدیک, میرے لیے صحافت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں آپ آؤٹ آف دا وے جا کر ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں. میں آؤٹ آف دا وے جا کر ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اور اس کے راستے میں جو کوئی پاکستان کے حق میں آئے گا میں اسے ڈیفینڈ کروں گا. اور یہ بڑی خبر ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پر, عمران خان کا ایک عام سپاہی بن کر جا رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے ان جونیئرز کو, جو ابھی ظاہری بات ہے اس وقت فوج میں ہیں, کور کمانڈرز ہیں, سب ان کے جونیئرز ہیں. ایک دور میں ان میں بہت سے لوگوں نے ان کے انڈر کام کیا ہوگا, ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے پر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا, اس ملک پاکستان کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.